Assalamu alaikum everyone. Hope you're all doing great. This is Faiza Azhar and welcome back to the series in which we decode dawn and learn vocabulary. अच्छा जी, हमारी लास्ट 3 वीडियोस बहुत अच्छी रही हैं. आज हमारा फोर्थ एपिसोड है और अब देखते हैं कि आज हम कौन सा एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है. इफ़ आपने ज्वाइन कर लिया तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, बिकॉज वी शेयर अ लॉट ऑफ स्टाफ ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी. और अगर आपने नहीं ज्वाइन की तो प्लीज़ इस वीडियो के लिंक में जाके उसको ज्वाइन कर लें और उसमें हमारे पास बाकी भी एडिटोरियल्स आपको ज़रूर शेयर किए जाएंगे. सो आज फिर मैंने एक ऐसा एडिटोरियल पिक किया, एक ऐसा ओपिनियन पिक किया है जिसमें हम बजट पे बात करें. मैं ये चाह रही हूँ कि फॉर अ वीक जब तक हमारे गवर्नमेंट में या जब तक हमारे मीडिया पे बजट रिलेटेड डिबेट चल रही है, हम इसको अच्छे से समझ लें और हर पर्सपेक्टिव में समझें. आज भी बहुत से बजट रिलेटेड टॉपिक्स आए हुए थे, लेकिन आई वांटेड यू गाइस टू नो कि क्लाइमेट और बजट का रिलेशन जो हमें समझ आना चाहिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेंगी. ये ऐसी चीज़ें जो आप शायद गूगल करें या सर्च करें या GPT पे देखें तो भी आप उसको फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि मैं इसमें से क्या पिक करूं. लेकिन डॉन एडिटोरियल एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको सही से पढ़ना सीख लें तो आपके पास केस स्टडीज़ की भरमार होगी और आपको बार बार जो है वो इस चीज़ की परेशानी से आप निकल आएंगे कि मैं 12 नंबर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 12 मार्क्स से 16 या 17 मार्क्स कैसे ले सकता हूँ. ठीक है जी, आज का जो हमने एडिटोरियल पिक किया है वो बाय अली तौकीर शेख है. और इन्होंने बेसिकली क्लाइमेट और बजट का रिलेशन बिल्ड किया है. अच्छा, अब याद होगा आपको कल हमने जो आरफा नूर का जो है पढ़ा था एडिटोरियल, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि शी वॉज क्रिटिसाइजिंग कि बजट बना सही नहीं है. बजट जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव कहा जा रहा है लेकिन है नहीं. आज हम जो बात करेंगे वो देखेंगे कि क्या सिर्फ बजट में फ्लॉ है या जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं. सो बेसिकली बजट इज़ बाय द गवर्नमेंट, पॉलिसीज़ इज़ बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. और जो हमें से फॉर एग्जांपल क्लाइमेट का इशू आता है तो कोई पॉलिसी आ जाती है, या हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई पॉलिसी आती है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉलिसी आती है, तो मिनिस्ट्रियल लेवल पे ओरिजिनेट हो रही होती हैं. बाज़ औक़ात नेशनल लेवल पे ओरिजिनेट हो रही होती हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे ओरिजिनेट हो रही होती है. तो उन पॉलिसीज़ और बजट के दरमियान क्या रिलेशन चल रहा है, क्या वहाँ तो नहीं कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के अंदर इन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख पा रहे. तो आज हम ये फिगर आउट करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे हमने बात की थी कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पे आप एक सवाल ज़रूर अटैम्प्ट कर रहे होंगे, आई बेट यू आप क्लाइमेट चेंज पे भी एक सवाल ज़रूर अटैम्प्ट कर रहे होंगे. तो आज की जितनी भी आप अपने पास एक नोटबुक रखें, उसके अंदर ये सारी केस स्टडीज़ को ऐड करें, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में जो भी हम केस स्टडी पढ़ते जाएंगे उसको लिखते जाएं और उसका स्क्रीनशॉट लें एंड पे और अपने पास सेव कर लें. ठीक है जी. तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली पॉलिसीज़ विदाउट बजट है. ठीक है, पॉलिसीज़ हैं लेकिन उसका बजट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये हम देखेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है. आपको मैंने कल भी कहा था कि एक स्टिकी नोट लें, उसके ऊपर आरफा नूर का नाम लिखें और लिखें कि वो किस थीम पे लिखती हैं, आपके पास एक रेफरेंस आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, एक और स्टिकी नोट लें, उसके ऊपर अली तौकीर शेख लिखें, साथ लिखें ही इज़ अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, और अब आपके पास 2 रेफरेंसेस हो गए. अब एवरी सिंगल डे यू वुड बी बिल्डिंग अ बैंक ऑफ रेफरेंसेस. ठीक है, इस तरह से इसको स्टोर करते जाएंगे और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सीरीज़ और बिफोर योर एग्जाम यू वुड हैव एन इमेंस नंबर ऑफ रेफरेंसेस टू कोट. ठीक है. सो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बात क्या हो रही है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वाई पाकिस्तान क्लाइमेट पॉलिसीज़ फेल टू रिसीव बजट एलोकेशन. क्या वजह है कि बजट के अंदर क्लाइमेट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती या उसको बजट एलोकेट नहीं किया जाता. क्या गवर्नमेंट उसको एज इट इज़ निगलेक्ट कर देती है, या बैक एंड पे कोई और मसला आ रहा है जिसकी वजह से पॉलिसीज़ के लिए बजट सेपरेटली एलोकेट नहीं किया जाता. तो ये सारी चीज़ें देखते हैं अभी. सो बेसिकली द आर्टिकल स्टार्ट्स विद each budget session brings the same complaint: climate finance is inadequate. हमें पता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको हर साल क्लाइमेट के इश्यूज आते हैं. क्लाइमेट एक ग्लोबल इशू है, अगर तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो हर मुल्क उससे जो है वो नुकसान उसको फेस करना पड़ेगा. और पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट कंट्रीज़ में से एक है. पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ता है. एक तो ये
انڈر ڈیولپڈ ہیں. دوسری بات یہ کہ دے ڈونٹ ہیو فائنینسز ٹو لائک اوور کم آل دوز پرابلمس. اور پھر جب ہمارا بجٹ آتا ہے تو اس میں بھی ہم پراپر جو ہے وہ ایلوکیشن نہیں کرتے, جس کی وجہ سے دین اگین وہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ اس کی ہائپ جو ہے یا اس کا نقصان جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایز ایلوکیشن فالز شارٹ آف کمٹمنٹس, ایک تو کمٹمنٹ نہیں ہوتی, دا اڈیپٹیشن گیپس وائڈن. سو بیسیکلی ہمارا جو اڈیپٹیشن گیپ ہے نا, کہ ہم اڈیپٹ نہیں کر پاتے. ہمیں پتہ ہے ہر سال مونسون میں بارشیں ہوں گی, فلڈز آئیں گے, اربن فلڈنگ ہوگی. ہم اس چیز, اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز ہوگی کیونکہ ہمارا ٹیمپریچر یا ہمارا کلائمیٹ چینج یا ہمارا کلائمیٹ کرائسس تو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسے کیسز میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پریکاشنس لینی ہے, ہمیں اڈیپٹ کرنا ہے کہ فلڈنگ ہوگی اس سے پہلے ہم پریکاشنری میئرس کیا لیں. کیا ہم وہ وائڈن کر رہے ہیں گیپ یا ہم اس کو شرنک کر رہے ہیں. تو ہمارا جب بجٹ ایلوکیشن نہیں ہوتی تو ہم بیسیکلی اس گیپ کو وائڈن کر دیتے ہیں. The complaint is legitimate, the diagnosis is wrong. Most of Pakistan's climate policies are neither formally approved, یا تو policies approve ہی نہیں ہوتی, اور nor notified, یا وہ notified نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. The Federal Appropriation Act can only fund programs anchored in policies duly approved by the relevant forums and notified in the Gazette of Pakistan. اچھا, جب پالیسی بنے گی نا, تو پالیسی جیسے ابھی ہم بجٹ کو دیکھ رہے ہیں, بجٹ بنا ہے نا, تو اس کے بعد اٹ ول گو فار ڈبیٹ, جو پارلیمنٹ میں 2 ویکس تک اس پہ ڈبیٹ کی جائے گی. اب بالکل ایسے ہی جب آپ کے پاس پالیسیز آئیں گی تو جب تک وہ گزٹ کا پارٹ نہیں بنے گی, دے آر بیئرلی پالیسیز آن پیپر, لاز آن پیپر. اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کے لیے آپ کی, اینڈ ایون آلسو ود ان دا فریم ورک آف دوز پالیسیز, اف یو ہیونٹ مینشن کہ ہمیں یہ پرابلم ہے, یہ سلیوشن ہے, ہمیں یہ اماؤنٹ چاہیے, جب تک آپ وہ اماؤنٹ ڈیمانڈ نہیں کریں گے تب تک آپ کا بجٹ رسپانسبل نہیں ہے کہ اس کی آپ کو فنڈنگ پرووائڈ کرے. سو اف یو وانٹیڈ ٹو بلڈ دیٹ ہول چینل, کہ آپ کے پاس سے فار ایگزامپل آپ نے پرابلم ہائی لائٹ کی, آپ نے کہا کہ یہ اس کا سلیوشن ہے, اس کے لیے وی ڈیمانڈ دس سم آف منی, رائٹ. تو یہاں سے پھر دین گزٹڈ ہوگی جب آپ کی وہ آپ کی پالیسیز, دین آپ کو بجٹ میں اس کا شیئر, فائنینشیل شیئر ایڈ کیا جائے گا. تو یہ ایک پورا چینل ہوتا ہے, جب تک یہ چینل کمپلیٹ نہیں ہوتا, اگر صرف پالیسی بنی ہے تو وہ صرف پالیسی ہے, اس پہ صرف ڈبیٹ ہوگی, اس پہ صرف بات ہوگی. ہر سال آپ کے پاس کلائمیٹ ریلیٹڈ اتنی پالیسی سننے میں آتی ہیں, کیا آپ کو وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتی نظر آتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف باتیں ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک فائنینشیل اسسٹنس چاہیے جو ہم پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی. A ministerial press release cannot be a budget line نہیں ہو سکتی, وہ صرف آپ پریس ریلیز ہے ایک. ٹھیک ہے. A strategy launch at the COP pavilion cannot be PSDP entry. The budget reflects this accurately and tight fiscal space is only a secondary reason. ٹھیک ہے جی. یہ ساری بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری پالیسیز امپلیمنٹ ہوں تو ہمیں اس کے اندر بجٹ کی ڈیمانڈ کرنی پڑے گی, دین اونلی دا گورنمنٹ ول ایلوکیٹ بجٹ فار دیٹ. اڈیپٹیشن کا ہم نے مطلب پڑھ لیا. سے بیسکلی کسی چیز سے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے ڈھالتے ہیں, اس کے مطابق بناتے ہیں. سے فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے فلڈز آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں اس انوائرمنٹ سے, کہ ہم نے کیسے بچنا ہے, وقت سے پہلے ہم نے کیا پریکاشنس لینی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان's پالیسی لینڈسکیپ ہیز 5 tiers آف اپروول. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہوپ فلی بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی. یہ ایک ایسا پیراگراف ہے جس سے آپ کا کلائمیٹ چینج کا آنسر کو 4 چاند لگ جائیں گے. آپ نے اس کو ضرور جاٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس کا ایک ایسے آپ ایسے کر کے نا پیرامڈ بنا لیں, اور اس میں آپ نے ایسے 5 tiers بنانے ہیں, 1 2 3 4 and 5. بہترین آپ کی ڈائیگرام بھی بن جائے گی, اور جو آپ اس کے اندر سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کریں گے آئی ہوپ وہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. سو کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی لینڈسکیپ جو ہے نا, مطلب کہ پالیسی 5 طرح کی پالیسیز کے ٹیئرز ہیں. نمبر 1 کیا ہے, ایک ایسی پالیسی ہے جو بیسیکلی ٹاپ سیٹ پالیسیز انیکٹڈ ایز ایکٹ آف پارلیمنٹ, ایک تو پارلیمنٹ کے اندر ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور وہ بیسیکلی کیا ہے, اٹ کیریز اے فل لیگل فورس. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر ایک کیبنٹ ڈیسیژنز ہیں. ٹھیک ہے. دوسری کون سا ٹیئر ہے جس میں کیبنٹ کوئی ڈیسیژنز کرتی ہے اور پھر وہ گزٹ میں بھی جاتے ہیں, گزٹ کا پارٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی سیکنڈ ٹیئر آپ کا. ٹھیک ہے. دین کمس کیبنٹ ڈیسیژن دیٹ ور نیور گزٹ نوٹیفائڈ. اب کچھ ایسے ڈیسیژنز بھی ہیں جو کبھی نوٹیفائی نہیں ہوتے, گزٹ کا پارٹ. گزٹ از بیسیکلی اے فریم ورک جس کو, جو پاکستان کی ایک آؤٹ لک ہے, جس طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ نے کام کرنا ہے, اس کا پارٹ نہیں ہے تو کوئی چیز اس کی کوئی وقت نہیں اس چیز کی. ٹھیک ہے.
Then comes the below these set policies approved at ministerial level. اب ہمارے ملک میں جو ہائرارکی ہے اس میں مختلف منسٹریز ہیں نا, ہیلتھ منسٹری, ایجوکیشن منسٹری, فوڈ منسٹری, اس طرح کی ڈفرینٹ منسٹریز ہیں نا, کچھ منسٹریل لیول پہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بہت دور ہے اپروول سے, وہ بہت دور ہے فنڈنگ حاصل کرنے سے, ٹھیک ہے. بائنڈنگ نو بڈی آؤٹ سائڈ دا ایشوئنگ منسٹری, منسٹری کے باہر کوئی اس کو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, وہ لوگوں پہ جو ہے وہ لوگ باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو فلفل کریں. At the base sits document prepared for donors launch at international conferences and never having passed through any formal forums. ٹھیک ہے, ہم نے تھرڈ پڑھ لیا منسٹریل لیول پہ, اور فورتھ اس سے بھی ففتھ اس سے بھی خطرناک ہے. وہ کون سا لیول ہے؟ ہم سارا سال تیار کرتے ہیں کاپ کا سوال, ٹھیک ہے, کاپ جو ریسنٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے, اس پہ جو ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں اس پہ سوال تیار کرنا چاہیے, یہ تو بہت بہترین چیز ہے, اور اس میں جو ڈبیٹ ہوگی اس سے شاید پاکستان کی کلائمیٹ چینج پہ بڑے اثرات پڑیں گے, یا پاکستان کی کلائمیٹ اڈیپٹیشن میں بڑا اچھا اثر آئے گا. تو کیا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ کیا یہ اس کے کوئی پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس کی وقت کیا ہے, اس کی وقت صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنسز پہ جو بات ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہی نہیں, وہ بائنڈنگ تب ہوگی جب وہ ہمارے گزٹ کا پارٹ بنے گی, ٹھیک ہے. تو صرف ڈبیٹس ہیں. تو یہ وہ 5 ٹیئرز ہیں جن کو آپ کو مینشن کرنا چاہیے کہ اس طرح سے پالیسیز بن رہی ہیں, کون سی پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, کون سی نہیں ہو رہی ہیں, اور کن کی کوئی وقت نہیں ہے لیکن ہم ان کو ایسے ہی اتنی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہیں, لیکن ان کو امپورٹنٹ بنانے کا ایک طریقہ ہے. آپ کو انٹرنیشنلی بھی ایک اچھی ڈبیٹ کرنی چاہیے ان کے اوپر, اور پھر نیشنل لیول پہ بھی آ کے آپ کو یو شوڈ try your level best to bring it on the top tiers. Then only they will be budgeted by the gazette, or they will be budgeted by the government. So basically gazette کی ہم نے بات کی. gazette کیا ہوتا ہے؟ gazette ایک official government journal ہے in which laws, appointments and public notices are formally published. تو ایک تمام تر قوانین کا ایک دستہ سمجھ لیں آپ اس کو, حکومتی اعلان نامہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سرکاری گزٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آفیشیل ہے, اس کا اینٹونیم ہو جائے گا ان آفیشیل, ٹھیک ہے. نیکسٹ موو کرتے ہیں. آگے کیا بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں کہ موسٹ آف پاکستان's climate governance is concentrated in tier 3, 4 and 5. موسٹ الارمنگ تھنگ. اب ہم نے پڑھا تھا نا ٹاپ ٹیئر جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ ایئر. سیکنڈ ایئر کی جو تھوڑی بہت وقت ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ فورتھ اینڈ ففتھ, موسٹ آف پاکستان's climate governance is concentrated in tier 3rd, 4th and 5th. ادھر لائے کرتے ہیں ہماری تمام تر پالیسیز کلائمیٹ ریلیٹڈ. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ پالیسی آئے گی تو کیا وہ امپلیمنٹ ہو پائے گی؟ ہم صرف بحث برائے بحث کرتے ہیں, ہم اس کو صرف جو ہے اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں, ہم نیوز چینل پہ جا کے بات کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چینج آنے والی ہے. وہ کیسے چینج آئے گی جب تک آپ اس کو فنڈ نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کو صحیح سے پریزنٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کو ٹاپ ٹیئرس میں لے کے نہیں آئیں گے. تو یہ بات ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں اب کچھ ایگزامپلس دے رہے ہیں, لائک ہی از ٹرائنگ ٹو گیو سم ایگزامپلس کہ جن کی بیس جو ہمیں پتہ لگے کہ یہ نام ہم نے پڑھے تھے پالیسیز کے, اور وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوئی, وہ وجوہات ہم دیکھتے ہیں. In 2021, updated National Climate Change Policy was published merely as a ministerial document. ہم نے پڑھا ministerial document کی وقت صرف ministerial area تک ہوتی ہے, اس کی کوئی legal binding نہیں ہوتی on the entire population of Pakistan. Lacking any gazette SRO, ٹھیک ہے, binding no other ministry, province اور budget line. SRO means کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک وہ آتا ہے, ایک اپروول آتا ہے کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی, یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوگی, تو وہ نہیں آتی, ٹھیک ہے. ڈسپائٹ بینگ اسٹیٹڈ فاؤنڈیشن آف پاکستان's climate architecture, it has no domestic legal standing. کوئی domestic legal standing نہیں ہے اس کی. The same status applied to the National Forest Policy 2015, Biodiversity Strategy 2015, Urban Policy 2021, Clean Air Policy 2023. All are ministerial documents cited internationally but binding domestically on none. یہ سب جا کے ہم جب کاپ میں یا کسی بھی انٹرنیشنل کلائمیٹ کانفرنس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہم یہ ڈبیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نیشنل فارسٹ پالیسی ہے, ہماری بایو ڈائیورسٹی اسٹریٹجی پالیسی ہے, اربن پالیسی ہے, یہ پالیسی ہے, وہ پالیسی ہے. اس کی کوئی لیگل وقت نہیں ہے, اس کی کوئی لیگل اسٹینڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ صرف باتیں ہیں. یہ سب چیزیں آئی ہیں لیکن ان پہ کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, ان کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ منسٹریل لیول پہ ہیں, ٹھیک ہے. سو منسٹریل لیول کیا ہے بیسکلی, یہ دیکھ لیتے ہیں. ریلیٹنگ ٹو اے گورنمنٹ ministers or their departments without requiring cabinet or parliamentary approval. جو منسٹری کے لیول پہ ہوتی ہے نا, اس کے بعد اس کو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ وہ کیبنٹ میں جائے, ڈبیٹ ہو, اس کے بعد پارلیمنٹ میں جائے, ڈبیٹ ہو, تو یہ چیزیں لیک کرتی ہیں, ٹھیک ہے جی. وزیراتی یا وزیر سے متعلق جو ہوتا ہے. اچھا جی, اب آگے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے بہت ساری ایگزامپل دیکھی پچھلے پیج پہ, جو ہم نے ایگزامپلس پڑھی ہیں ان کو لکھیں,
اور ان کو آپ نے ان ایگزامپلس میں لکھنا ہے کہ پاکستان میں پالیسیز ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ڈبیٹ کیا گیا لیکن ہم نے ان کو کبھی یوز نہیں کیا. آگے دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. آگے کہتے ہیں کہ دا نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی آفرز دا شارپسٹ ریسنٹ ایگزامپل. اب ہم آ گئے ہیں COP پہ. ٹھیک ہے, launched at COP29 in Baku in November 2024 by Federal Finance Minister, describes as a cornerstone of Pakistan's Paris Agreement commitment. یہ جو ہمارا نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی تھی جو ہم نے جس کو ڈبیٹ کیا, یہ بیسیکلی ہماری بیس تھی کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان پیرس ایگریمنٹ اکارڈ کو فلفل کر رہا ہے. اس کی کیا لیگل اسٹینڈنگ ہے دیکھتے ہیں. سائٹڈ ان ڈونر کو فائنانسنگ ڈاکومنٹ ایز آپریٹو گورنمنٹ پالیسی, نیور اپروو بائی کیبنٹ, کبھی اپروو ہی نہیں ہوئی کیبنٹ سے. No gazette notification, the finance minister presided over its launch without his ministry having formally adopted it. It is an official document without legal standing. کوئی legal standing نہیں ہے, کیبنٹ نے اپروو ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا سیناریو ہے. صرف اور صرف بجٹ کو ہم نے کل بہت بیش کیا, ہم نے عرفہ نور کا آرٹیکل پڑھا, ہم نے ان کا کرٹیسزم پڑھا, ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کیوں نہیں سوچتی, گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی. آپ منسٹریل لیول پہ دیکھیں کس طرح سے پالیسیز اوریجنیٹ ہو رہی ہیں, ان کا کیا فائدہ ہے, کتنا گورنمنٹ فائنانس اس پہ انویسٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے فائدہ اس لیے نہیں نکلتا بیکاز بڑی ہی ایڈ ہاک اپروچ ہے ہماری پالیسیز کو لے کے, ہماری امپلیمنٹیشن کو لے کے. کارنر اسٹون کا مطلب دیکھ لیتے ہیں, ایک ہم نے ورڈ یہاں سے پک کیا ہے, fundamental or central element upon which something is constructed, a foundation stone. کسی چیز کی بنیاد, کسی چیز کی اساس جو ہے نا وہ کارنر اسٹون کہلاتی ہے. اس کا اینٹونم ہوتا ہے مارجنل. ٹھیک ہے جی, آگے آ جاتے ہیں. سو اب کہہ رہے ہیں کہ the national adaptation plan is the one celebrated exception, making it the most instructive case. The cabinet approved in it July 2023 میں اس کو اپروو کیا تھا, binding all federal ministries through collective responsibility. It is a real step forward, but it was never gazette notified. اب اگر کیبنٹ سے پاس بھی ہو رہا ہے, اس کے بعد اس کو گزٹ کا پارٹ اگر نہیں بن رہا, پھر وہی بات ہے. جب آپ کی یہ ریڈ ٹیپزم ہے نا کہ ایک فائل ادھر سے سائن ہوگی, پھر ادھر سے سائن ہوگی, پھر ادھر سے سائن ہوگی, بیچ میں وہ کہیں گمسم ہو جاتی ہے, پھر کوئی اور ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, پھر کوئی اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پھر پولیٹیکل کیوس شروع ہو جاتا ہے, پھر اکنامک انسٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے. تو ان سب جھنجھٹوں کے بیچ میں یہ پالیسیز بیکار ہو جاتی ہیں. ان پہ جو ڈبیٹ شروع ہوتی ہے, ان پہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری بیکار چلی جاتی ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ سنگل ونڈو جو ہے وہ اپروولس شروع کریں, تاکہ جلدی آپ ایک چیز پہ اسٹڈی کریں. آپ کے جو اینالسٹ ہیں وہ انالائز کریں کہ کیا چیز کہاں پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے, اس کو جلدی سے پاس کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ملک کا فائدہ ہو. کیا کہتے ہیں کہ وداؤٹ ایس آر او لائک دو وی ہیو ڈسکس نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اپروول کا ایک لیٹر آتا ہے, اینڈ دی این اے پی کین ناٹ جنریٹ PSDP بجٹ لائنس اینڈ کمپیل فائنانس ڈویژن کمپلائنس اور سسٹین جوڈیشل انفورسمنٹ. ہم نے اپنے فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر میں کمپلائنس کا ورڈ پڑھا تھا. اگر آپ کو اس کا میننگ یاد ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے. Not surprisingly, 3 years after cabinet approval, not a single ministry carries a dedicated national adaptation plan budget allocation. کوئی سنگل منسٹری کے پاس وہ نیشنل اڈیپٹیشن پلان کا بجٹ ایلوکیشن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اس کو صحیح سے ٹیک اپ ہی نہیں کیا, انہوں نے صحیح سے اس کو فارورڈ ہی نہیں کیا. دیر از Tier 3 in operation, approved, unnotified, unfunded. جو اپروو ہو گیا اگر وہ ان نوٹیفائڈ ہے یا انفنڈیڈ ہے تو وہ ختم ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ہم ایک ورڈ بھی پڑھ رہے ہیں کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی. کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو کہ تمام تر لوگوں کی کلیکٹیولی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے, اجتماعی ذمہ داری جس کو ہم کہتے ہیں, کہ دا پرنسپل دیٹ آل کیبنٹ ممبرز آر ایکولی باؤنڈ بائی اینڈ اکاؤنٹیبل فار گورنمنٹ ڈیسیژنس. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. دین دیر از دا tier that carries intergovernmental ambition without the legal authority to match it. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے. ہم سب نے پڑھا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی لیٹ اپنی ڈیموکریٹک سٹیجز پہ آیا, مطلب وہ صحیح سے ڈیموکریسی تب بنا جب ہماری 18ویں ترمیم پاس ہوئی, اور 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد ہی پروونسز کو وہ رائٹس ملے جو انہیں جینوئنلی پہلے سے ملنے چاہیے تھے, جس کی وجہ سے بہت سے اختلافات فیڈرل جو ہمارا سینٹر ہوتا ہے, جس کو ہم فیڈرل کہتے ہیں, فیڈریشن کہتے ہیں, یا جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ ہے, اور ہمارے یونٹس جو پروونسز ہوتے ہیں ان کے درمیان ٹسلز آتی رہے. لیکن ان دو جو ہمارا سینٹر ہے, جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور ہمارے جو پروونسز ہیں, ان دو کے درمیان ایک
CCI ہوتی ہے, جس کو ہم کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کہتے ہیں, جہاں پہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں, اس کو ہم NFC کے لیے بہت زیادہ پڑھتے ہیں, نیشنل فائنانس کمیشن میں CCI کا رول پڑھتے ہیں, جس میں پروونسز سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈیسائڈ کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا بجٹ ایلوکیشن وٹس ایور, جو بھی چیزیں ڈیوائڈ ہونی ہیں پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان, وہ یہاں پہ ڈیسائڈ ہوتی ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا مسئلہ کیا آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, دا کانسٹیٹیوشنل فورم فار پالیسیز that cross provincial boundaries, all climate ministry policies by their nature are inter-provincial. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر پروونشل ہیں. وہ کیسے ہیں, جس میں فارسٹ, بایو ڈائیورسٹی, ویٹ لینڈس, واٹر کنزرویشن, فائنانس, جینڈر, ہاؤسنگ, ایگریکلچر and circular economy. All these policies have moved through the system below CCI threshold and circulated to the provinces as non-binding federal guidance. اب بہت سے اختیارات جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد پروونسز کو مل گئے, ٹھیک ہے. اب پروونسز کے پاس وہ اختیارات ہیں, وہ کیا کریں کیا نہیں کریں, اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سنگل نیشنل کیریکولم آیا یا جب اسمارٹ لاک ڈاؤن لگنا شروع ہوئے کووڈ-19 میں, تو پروونسز کہتے تھے ہم اپنا ڈیسیژن خود لیں گے, بیکاز یہ ہماری ڈومین ہے. گورنمنٹ کیوں ہمیں, فیڈرل گورنمنٹ کیوں ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم اپنے حساب سے ڈیسائڈ کریں گے کہ ہم کیا کرنا ہے. اب بہت ساری ہم نے دیکھا کہ کتنے سارے یہ جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ایریاز ہیں, فارسٹ, بایو ڈائیورسٹی, ویٹ لینڈ, واٹر کنزرویشن, یہ سب تو آ رہے ہیں پروونسز کے پاس. اب فیڈریشن یا گورنمنٹ, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ ان کو کیسے باؤنڈ کرے کہ ان کو فلفل کرے. اگر وہ کوئی پالیسی بنا بھی دیتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے سے فار ایگزامپل الیکٹرک وہیکلس چلانے ہیں, آپ نے نہیں پیٹرول یوز کرنا, تو وہ امپلیمنٹ کیسے کرائے گی؟ وہ تو بائنڈنگ ہی نہیں ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ آل دیز کمز انڈر دیئر جورسڈکشن. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی جو ہے وہ کہتی بھی ہے نا کوئی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے, اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فلاڈ ایک پروسیس چلتا ہے اور جس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں آتی. تو یہ پرابلم آ جاتی. جب ہمارا کنسرن بہت امپورٹنٹ ہو تو ہمیں ان چیزوں کو لیگلی بائنڈنگ بنانا چاہیے, تب جا کے وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. اور یہ جو ہمارا پروونسز کا ٹسل چلتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت سے کام جو ہیں, ہماری بہت سی پالیسیز جو ہیں وہ فلاڈ پالیسیز بن جاتی ہیں, کیونکہ ان کو کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جاتا. ابھی میں نے آپ کو پڑھایا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. وہ بیسیکلی دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ از دا فورم ویئر کراس پروونشل policies must be formally endorsed to become binding on all 4 provinces and the federal government. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ the national determined contribution repeats the پیٹرن کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے. کیا بات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل کمٹمنٹس, نو کانسٹیٹیوشنل میکانزم فار پروونشل ڈلیوری. وہی بات ہو رہی ہے نا کہ پروونسز کو ہم کنونس ہی نہیں کر پا رہے, کوئی میکانزم ہی نہیں ہے کہ ان کو کنونس کرا پائیں. اگر جو ہے آپ کے پرائم منسٹر کوئی آرڈر دے رہے ہیں, وہ پروونسز پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ کون سی گورنمنٹ ہے, سیم گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے, تو پھر ہم نے کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وہ جو ہے نا, ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ یا نو کانسٹیٹیوشنل میکانزم نہیں ہے کہ ہم پروونشل ڈلیوری کرا سکیں. دا گیپ بٹوین وٹ پاکستان سائنس اینڈ وٹ گورنمنٹس کین انفورس از ناٹ اے فیلئر آف انٹینٹ بٹ اے فیلئر آف ڈیزائن. انٹینشن کی بات نہیں ہے, ڈیزائن خراب ہے. اگر آپ ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنائیں جس میں وہ باؤنڈ ہوں کہ آپ نے فالو کرنا ہے, تو وہ فالو کریں گے, اس کے بعد تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن ان کو باؤنڈ کرتا ہے, تو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک کے لیے جو بہتری آ سکتی ہے ان چیزوں میں چینجز کرنی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں, وہاں پہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے, تاکہ آپ اپنے پروونسز کو باؤنڈ کر سکیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ ملک کے مفاد میں آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے کیا بات ہو رہی ہے. دا نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی, ایک پالیسی آئی تھی, واز کنٹیسٹڈ بائی دا انڈسٹریز منسٹری. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آئی, لیکن اس کو پھر کیا ہوا, پروونشل لیول پہ کنٹیسٹ کر دیا گیا, منسٹری لیول پہ کنٹیسٹ کر دیا گیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. جورسڈکشنل کیا ہوتا ہے؟ جورسڈکشنل ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کی قانونی حدود کیا ہیں. جورسڈکشن, کوئی کام آپ کی جورسڈکشن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ کی حدود متعین ہے نا آپ کے ملک میں. آپ کچھ تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے حقوق, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ سرپاس نہیں کر سکتے, وہ آپ کی جورسڈکشن کہلاتی ہے. جورسڈکشنل وہی ہے, حدود ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے متعین کی گئی ہیں. آگے دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. ابھی تک ہم نے پڑھ لیا کہ کتنے مسائل چل رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ صرف بجٹ کو کوسنا کافی نہیں ہے, ہمیں اپنی پالیسیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری پالیسیز, پیچھے سے پالیسیز صحیح آ رہی ہیں بنی ہوئی, تب جا کے گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے گی, تب جا کے گورنمنٹ اس کو بجٹ ایلوکیٹ کرے گی. تو آگے کیا کہتے ہیں کہ دا کلائمیٹ منسٹری فیسز دا سیم فرکشن اکراس ایوری سیکٹر اٹ ٹچز.
ہر سیکٹر میں اس کو مسئلہ آ رہا ہے. کیسے؟ اب ہاؤسنگ اسٹینڈرڈ سٹس ایز انڈورنڈ گائڈ لائنس بیکاز دا بلڈنگ کوڈ بلانگس ایلزویئر. اب سارے منسٹریز ڈفرینٹ ہیں, سارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ڈفرینٹ ہیں. اب ایک کا لا دوسرے کے لا کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرے, یہ بھی ایک فلا ہے میجر, جس کی وجہ سے پالیسیز امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. دا کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر فریم ورک کو ایگزسٹ unreconciled with those of the National Food Security Ministries and 4 provincial departments. 3 flood management frameworks from 3 separate institutions carries no legal hierarchy between them. کوئی legal hierarchy نہیں ہے, کوئی کسی دوسرے کو جو ہے وہ باؤنڈ نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو فالو کر سکیں. تو یہ سارے مسئلے آ رہے ہیں, اس میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں, ان کو جاٹ ڈاؤن کریں اور ان کو اپنے پاس رکھیں. کلائمیٹ کا ایک چیپٹر بنائیں سیپریٹ, اس کے اندر یہ سب چیزیں کوٹ کریں, اور جب ہم روز آرٹیکل پڑھیں گے نا تو اس کے اندر سے پھر آپ نے کلائمیٹ کے اندر ایگزامپل ایڈ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ اسٹیٹ بینک کی بھی ایگزامپل دی ہوئی ہے. ہیز اے گرین فائنانس ٹیکسانومی. The Planning Commission has SDG alignment frameworks useful within their jurisdiction. اب اپنی jurisdiction میں تو وہ فلفل کریں جو ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن پورے ملک پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے جب آپ کا ایک اسٹرکچرل فلا آپ کے ملک کے اندر موجود ہے. تو آپ کسی دوسری منسٹری کو کیسے یا دوسری انڈسٹری کو کیسے کنونس کریں گے کہ یہ مانیں, جبکہ ایک لا سب کے لیے بینیفیشل اپیرنٹلی کلائمیٹ کے پرسپیکٹو میں تو بینیفیشل ہو سکتا ہے, لیکن فائنانس کے پرسپیکٹو میں بینیفیشل ہے یا نہیں ہے, یہ مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹیکسانومی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ اے سسٹم آف کلاسیفیکیشن اینڈ کیٹیگرائزیشن. ہم جو درجے بناتے ہیں نا, درجہ بندی کا نظام کو ہم بیسیکلی ٹیکسانومی کہتے ہیں. اور کوئی چیز کلاسیفائڈ ہے اور اس کا اینٹونیم کیا ہو جائے گا؟ انکلاسیفائڈ. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہاؤ مینی پیپلس نو دیٹ دا کلائمیٹ منسٹری ہیز اے نیشنل ڈرنکنگ واٹر پالیسی اور کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان. نہیں ہو رہا, کیا ہوگا؟ بریک کیوں ہوا؟ یہ آپ کی آخری سلائڈ نہیں تھی؟ نہیں بس کیا کرتی ہیں؟ چلو ٹھیک ہے. اوکے جی. سو بیسکلی کیا بات ہو رہی تھی کہ ہاؤ مینی پیپل نو دیٹ دا کلائمیٹ منسٹری ہیز. اچھا, کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کلائمیٹ منسٹری کا ایک نیشنل ڈرنکنگ واٹر پالیسی بھی ہے اور کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان بھی ہے. سو یہ بھی اس کے انڈر آتا ہے, کلائمیٹ منسٹری کے اندر آتا ہے. اینڈ دیز ڈاکومنٹس بائنڈ نو بڈی. ٹھیک ہے. اینڈ دیئر پالیسی از اے وے, اے وش لسٹ از اے پلان. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے اندر ہم باؤنڈ کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو ڈرنکنگ واٹر پالیسی کے تھرو بائنڈ کر سکتے ہیں, ہم جینڈر ریلیٹڈ چیزوں کو بائنڈ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی کوئی لیگل بائنڈنگ ہی نہیں ہے. تو یہ پالیسیز ایگزسٹ کرتی ہیں صرف پیپر پہ. ٹھیک ہے. اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ the sum of all this is a governance ecosystem in which the budget process functions correctly by refusing to find what is not legally fundable. ٹھیک ہے. اس میں ساری یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے مختلف ایگزامپلس دے دیں, اب آپ نے یہاں سے یہ ایگزامپل پک کر لینی اور یہ ایگزامپل پک کر لیں گے. وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پالیسیز ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ایکو سسٹم, آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے. a complex network اور انٹرکنیکٹڈ ایلیمنٹ فنکشننگ ایز اے سسٹم, جس کو ہم اردو میں بیسکلی نظام کہتے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ فکس دا آرکیٹیکچر ان 3 اسٹیپ. اب آپ نے اگر کلائمیٹ چینج پہ آنسر لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, تو اب آپ نے سلیوشن میں بھی تو لکھنا ہے. وہ سلیوشن کیا ہوگا؟ آپ سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کریں کہ اس کے اندر جو ہے بجٹ کے لیے کوئی پلیس کریٹ کریں یا پالیسی میں لکھیں. آپ کو تھوڑا سا اس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. CSS PMS کے لیول پہ یو ہیو ٹو ایڈ, اچھی انفارمیشن ایڈ نہیں کریں گے تو وہ مارکس نہیں دے گا, صرف آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ بتانا پڑے گا. سو بیسکلی آپ نے اس میں 3 اسٹیپس کے آپ کو پروسیس بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ وہ 3 اسٹیپس فالو کر لیتے ہیں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے, آپ کا آرکیٹیکچر جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرسٹ کیا ہے؟ دا گزٹ نوٹیفائی دا NAP امیڈیٹلی, anchoring it in an amendment to the Public Financial Management Act so that the climate budget tagging becomes a legal requirement. اب آپ نے کیا کرنا ہے بیسیکلی, آپ جو اپنا پالیسی بنائیں گے آپ نے اس سے گزٹ نوٹیفائی کرانا ہے. گزٹ کا پارٹ بنے گی تب بجٹ کی بات آئے گی اس پہ, تب بجٹ کا پارٹ بنے گی یا تب بجٹ کے تھرو اس کے اندر فنڈنگ ایلوکیٹ ہوگی. نمبر 1. دین آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ جو CCI کا مسئلہ ہے, یہ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل لیول پہ ہماری ارجنٹ ہیں یا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, ان کو CCI کے تھرو پاس کریں. اگر آپ ان کو پروونسز پہ چھوڑ دیں گے تو ہر پروونس اپنے حساب سے پالیسیز بنائے گا, پھر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹلی کیا کہتے ہیں, تھرڈ یہ ہے کہ ریوائز دا رول آف بزنس ٹو اسٹیبلش اے کلیئر مینڈیٹ ہائرارکی.
ایسی چیزوں میں جس میں ایمرجنسی ہو یا جس میں ارجنسی ہو یا جس میں جان کا مسئلہ ہو یا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو, وہاں پہ ایک ایسی ہائرارکی جنریٹ کریں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہتی ہے تو پروونسز اس پہ بائنڈنگ ہو. منسٹریز کی طرف سے پاس ہوتی ہے تو وہ ارجنٹلی جائے, بجٹ کا پارٹ بنے, گزٹ کا پارٹ بنے, اینڈ دین بجٹ ایلوکیٹ ہو. ایک ہائرارکی کریٹ کریں تاکہ ایک جو لا بنا رہا ہے یا جو پالیسی بنا رہا ہے وہ دوسرے کو اس کے لیگلی بائنڈنگ بھی تو بنائے نا. اگر آپ صرف پالیسیز بنائیں گے لیکن آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے اس کو دوسروں سے امپلیمنٹ کرانے کی, تو اس کا وہ ایک فلاڈ پالیسی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس نے بتائی ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ورڈ آ جاتا ہے انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آفیشیل اپروول اور سپورٹ گیون بائی این اتھارٹیٹیو باڈی. ٹھیک ہے, اس کو کسی کو آپ پابند کرنا, کسی کی تائید کرنا. اوکے, اب لاسٹ ہمارے پاس سلائڈ ہے آئی گیس, دا فکس کاسٹ نتھنگ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس کتنی اچھی بات کی انہوں نے کی ہے کہ اب آپ اس کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو سیپریٹ فنڈنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دا فکس کاسٹ نتھنگ, no new money, no new institution, the government simply has to do what it has been avoiding for decades. جو چیز اوائڈ کر رہے ہیں نا بس وہ کریں. اسٹرکچر اپنا ٹھیک کریں, اپنا جو آرکیٹیکچر ہے نا وہ ٹھیک کریں. Until then, complaining about the budget is complaining about the symptoms. ٹھیک ہے, the budget cannot be climate friendly when the legal and institutional scaffolding that would make it so does not exist, and this is it. ٹھیک ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بجٹ کو سمپلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے جب تک آپ پیچھے سے اپنی پالیسیز کو بہتر نہیں کرتے. اسکیفولڈنگ, آپ کے پاس ایک نیا ورڈ آ جاتا ہے جس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے ڈھانچہ, سہارا. جیسے ہم بلڈنگس بنتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک پہلے ایک سہارے سے لگا دیتے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوتی ہے, اس کو پھر بعد میں ریموو کر دیتے ہیں. وہ صرف کنسٹرکشن کو ایک سپورٹ دینے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے, وین دا لیگل اینڈ انسٹیٹیوشن اسکیفولڈنگ دیٹ وڈ میک اٹ سو ڈز ناٹ ایگزسٹ. مطلب اگر سہارا نہیں ہوگا تو وہ ایگزسٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, سو دس از اٹ. آئی ہوپ آج کا لیکچر پھر ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, لیکن یہ آرٹیکل بہت 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 امپورٹنٹ تھا کلائمیٹ چینج کے لیے. آپ کو ایسے اچھے ریفرنسز نہیں ملیں گے, ان کو ضرور سنیں. اب جا کے نیوز پیپر پڑھیں. اب ہم نے وہی ٹیکسٹ پک کیا تاکہ آپ کو جب دوبارہ پڑھیں تو ایسا لگے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ رہی ہے, سب کچھ حلوہ ہے آپ کے لیے, اور اب آپ کو اس کے اندر مزید کچھ سرچ نہیں کرنا پڑے گا, ڈیفیکلٹ ورڈ سرچ نہیں کرنے پڑیں گے, اور ہر چیز آپ کے لیے آسان ہوگی. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ آرٹیکل اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ وکیب کے بہت سارے ورڈس پسند آئے ہوں گے, یاد ہو گئے ہوں گے, اور اب آپ کی میموری میں ریٹین کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سیریز کو کنٹینیو کریں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور ہماری کمیونٹی کا پارٹ بنیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.